अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज मियां शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर अरेस्ट कर लिया गया। उनको मौका दिया था आज का, और उनका ये ख्याल था, कल भी उन्होंने कह दिया था कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और PMLN को शायद पहले मालूम हो गया था कि अरेस्ट मियां शहबाज शरीफ साहब को कर लिया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं ये, चौधरी शुगर मिल्स, रमज़ान शुगर मिल्स, उनके बच्चों के मनी लॉन्ड्रिंग, उनकी फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और इसके साथ साथ उनके जो मुलाजमीन हैं उनके भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं कि उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करती रही है ये पूरा शरीफ ख़ानदान। और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कल भी बता दिया था, और इस हवाले से उन्होंने डिसीजंस भी ले लिए थे। अपने बड़े भाई साहब से भी बात कर ली थी कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो मामला कैसे चलेंगे, और इसकी एक झलक हमने आज मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख ली, जिसमें उन्होंने कहा कि डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट। ये अदलिया के हवाले से उन्होंने बात की कि वो उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने किस रेफरेंस में बात की कि उनका ये ख्याल है कि अदलिया जो है उस पर दबाव है, लेकिन वो समझती हैं कि जो दबाव डाल रहे थे अब वो खुद कमज़ोर पड़ रहे हैं, और अब जो अदलिया है वो बहुत आज़ादाना फैसले करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट के हवाले से एक ट्वीट भी कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस मुल्क में एहतसाब और इंसाफ होता तो शहबाज शरीफ नहीं, आसिम सलीम बाजवा, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और इसका ख़ानदान गिरफ्तार होता। ये मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट थी। हम समझ रहे थे कि यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद भी बांधी, और उन्होंने कहा कि अगर कानून है तो गिरफ्तारी जनरल आसिम बाजवा साहब की होनी चाहिए थी, जो कि एक तनख्वाहदार आदमी थे। शहबाज शरीफ साहब तो सियासत में आने से पहले कारोबार करते थे, और अब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की 90 से ज़्यादा कंपनियां सामने आ चुकी हैं। उनकी बेगम जो कि एक घरेलू ख़ानदान है, उनके पास इतने बड़े एसेट्स कहाँ से आए, उनके बच्चों के हवाले से भी सवाल उठा दिया। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने शीन, नून और फिर मीम की भी बात की। जो शेख रशीद साहब हमें कहते थे कि जी शीन जो है वो निकलेगी नून में से, तो उनका ये ख्याल था आज के जी जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि नून, शीन या मीम जो भी कहीं किसी से निकलनी थी, उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, लेकिन ये सब इकट्ठे हैं। और उन्होंने बाकायदा दिखाया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इकट्ठे हैं, और उन्होंने बाकायदा इशारा करके भी बताया। APC के हवाले से उन्होंने कहा कि तहरीक चलेगी और बहुत ज़ोरों शोर से चलेगी, और हमारा पूरा एक PMLN की ऑप्शंस में जो कि APC में डिसाइड हुए उन सब पर गौर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से। और उन्होंने कहा कि इसमें तेज़ी आएगी, और अब डरने वाले हम नहीं हैं, हम ज़्यादा तेज़ी से आगे निकलेंगे। फिर उनका ये ख्याल था, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब की भी बात हुई कि उनकी, तो उन्होंने ये कहा कि जी मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी सोच में मुफाहमती सियासत जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इस सोच के बावजूद वो हुक्म अपने बड़े भाई यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब का ही मानते हैं, और इसमें उन्होंने कभी हुक्म अदूली नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी और यानी कि मियां मरियम नवाज साहिबा की और मियां साहब की यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो बयानिया है वो बहुत भारी है, और उसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। और वो समझती हैं कि अगर बहुत सारे लोग अगर खुलकर PMLN के अंदर से सामने नहीं आ रहे तो शायद वो ज़रा डरे हुए हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, इस वजह से नहीं आ रहे। और उन्होंने फिर ये इसीलिए कहा कि जी शायद मियां नवाज शरीफ साहब की और मेरी जो मरियम नवाज साहिबा का बयानिया है वो शायद बहुत भारी है, और उसका बोझ उठाना मुश्किल है। अब ये दोनों तरफ इशारा था मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जिसका उन्होंने कहा कि वो मुफाहमती सियासत में यकीन रखते हैं, उनकी अपनी सोच है, और बाकी उन PMLN के लीडर्स जो शायद अब थोड़ा सा डोल रहे हैं कि उन्होंने आइंदा अब क्या फैसले करने हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद 2 दर्जन से जायद जो PMLN के जो इलेक्टेड हैं, शायद नेशनल असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी, वो कुछ थोड़ा सा डोल रहे हैं। इस तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। निसार अहमद चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, मुझे कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका भी। और इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना
مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کو ایک دفعہ پوری طرح یقین دلا دیا ہے کہ اب معاملات جو ہیں میرے ہاتھ میں ہیں، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کے حالات میں ہیں، اور اب جو اے پی سی میں معاملات طے ہوئے تھے، جو لائن آف ایکشن یا جو پلان آف ایکشن تیار ہوا تھا، اس پر تیزی سے کام کیا جائے، یعنی کہ اب اس میں سستی نہیں، اب اس میں تیزی سے کام کیا جائے، جو کمیٹیاں بنانی ہیں وہ فوری طور پر بنائی جائیں اور جو فیصلے کرنے ہیں کیے جائیں۔ اور اب آپ کو کسی بھی طرح میاں نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین دلا دیا کہ اب وہ ان کو کسی بھی طرح کا دھوکہ ہونے نہیں دیں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے پہلے جو بات ذرا عدلیہ کے حوالے سے کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ، یعنی کہ عدلیہ میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اگر وہ کرتی ہے تو تب ان کو نقصان ہوتا ہے، اگر نہیں کرتی ہے تو تب ان کو نقصان ہوتا ہے۔ کیا بات کی ہے یہ ذرا سن لیجئے۔ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ۔ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے، جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے۔ جی، اس سے آگے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب جو پریشر ڈالتے ہیں وہ ذرا کمزور پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی کمزور پڑ گئے ہیں اور اب جو عدلیہ ہوگی وہ ایسے فیصلے نہیں لے گی۔ ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ وہ پریشر کہاں سے آتا ہے عدلیہ پہ، وہ انہوں نے بتایا، لیکن یہ نثار چیمہ صاحب سے پوچھیں گے۔ یہ جو ہے عدلیہ کے حوالے سے گفتگو مریم نواز صاحبہ کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیانیہ، ٹھیک ہے ان کا بیانیہ ہے، نظریاتی بیانیہ ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جمہوری لیڈرز کا ہونا چاہیے، لیکن ایک ادارے کے اوپر اتنے بڑے سوالات کھڑے کر دینا کہ جی ان کے اوپر پریشر ہے اور وہ پریشر میں فیصلے، اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے فیصلے سنائے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس پریشر میں سنائے ہیں انہوں نے۔ ضمیر بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو مسلسل حکومت میں رہے اور کئی دہائیوں سے، اگر وہ اس طرح اپنے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ماضی میں یہ سب کچھ وہ کرواتے رہیں، ملک قیوم کی ٹیلی فون کالز ہو جائے یا کوئی اور چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں، تو کب تک ہم اپنے اداروں پر الزامات لگاتے رہیں گے؟ اچھا، یہی ادارے جب ان کے حق میں فیصلہ دے دیں تو کہتے ہیں کہ جی انصاف کا بول بالا ہو گیا، اور یہ دیکھیں جی سچ کی جیت ہو گئی، اور مٹھائیاں کا بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہی عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں، جب ان کے برعکس فیصلہ دیتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ باعث ہیں، یہ پریشر لیتی ہیں، یہ کہیں سے آرڈرز لیتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سب سے پہلے ہمیں 2-3 چیزوں پر بڑا زور دینا ہوگا کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، ان کے فیصلوں کو ماننا ہوگا۔ ہاں، جہاں تک آپ کی سیاسی کوئی جنگ ہے وہ بالکل آپ کا حق ہے، ایک اپوزیشن کا حق ہے، وہ آپ بات کریں، مہنگائی کی بات کریں اور چیزوں کی بات کریں، لیکن ان فیصلوں کے پیچھے نہ چھپیں۔ ان فیصلوں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، مطلب وہ فیصلوں کے پیچھے چھپتے ہوئے عدلیہ کو نشانہ بنانا، یہ میرا سوال تھا کہ مطلب یہ کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو صحیح۔ اب وہ یہ میرا مطلب فیصلے کے پیچھے چھپنے کا مطلب یہ کہ اس فیصلے کی آڑ میں کہ جی ہم تحریک چلائیں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام اب اس دھوکے میں نہیں آئے گی۔ ہاں، آپ کا جو معاملات ہیں وہ اپنے الگ جا رکھیں اور سیاسی معاملات کو آپ الگ رکھیں، تو پھر تو قوم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ بالکل یہ بات صحیح کی، اور یہ ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو تھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ بالکل میں بھی میرے خیال میں حافظ حسین احمد صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ حافظ حسین احمد صاحب، مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس آپ نے سنی بھی ہوگی، اب یہ جو عدلیہ کے حوالے سے گفتگو ہے تو آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کس پریشر کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آزاد عدلیہ ہوتی ہے، آزاد جج ہوتے ہیں تو ان کا حال جو ہے وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جیسا ہوتا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، یا پھر آنریبل سٹنگ جج جو ہیں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا معاملات بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز گونج رہی ہے؟ جی جی۔ ضمیر بھائی، گزارش یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر عدلیہ کا نہیں ہے۔ اگر
मोहतरमा ने कोई बात की है तो निसार भाई उस हवाले से ज़्यादा बेहतर है कि वो उस पर तबसरा करें। मसला इस वक्त अदलिया का नहीं है, मसला ये है कि क्या नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो किस नहज की हैं। खुर्शीद शाह साहब 1 साल से जेल में और अब तक रेफरेंसेस दाखिल नहीं हुए, ये हकीकत है या नहीं है। उनके 2 दफा बेंच भी टूट चुका है जब भी मामला जाते हैं। मैं गुजारिश जी करूंगा। जी अब मुझे अगर बोलने दें। सर जी। आसन इकबाल गिरफ्तार थे ना, उन पे भी रेफरेंस जमा नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब थे, खाकान अब्बासी साहब थे, खुद नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ का भी अभी तक कोई करप्शन के केस में कोई फैसला सामने नहीं आया है, जबकि इसके मुकाबले में जो उनकी नाअहली है वो नाअहली की बुनियाद जो है वो एक इकामा है, जबकि उसी तरह नाअहली की का एक फैसला उसी सुप्रीम कोर्ट का जनाब जहांगीर तरीन साहब के भी नाम है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि असल जो हमारा रोना है या अवाम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि अदलिया क्या फैसला करती है, वो ये देख रहे हैं कि नैब क्या कर रहा है। नैब को तो चाहिए कि वो रेफरेंसेस पेश करे और जब गिल्टी हो कोई ज़रूर उसे सजा दे, ज़रूर गिरफ्तार करे, नंबर 1। सही। दूसरी बात यह है कि वो अपने इस कार्रवाई में इंसाफ के पैमाने मुख्तलिफ न रखें। मिसाल के तौर पर मैं अगर मुख्तसरन अर्ज करूँगा कि मुशीर सेहत जफर मिर्ज़ा को बदउनवानी के जुर्म में जनाब इमरान खान साहब ने निकाला, ये एक हकीकत है, लेकिन उस पर कोई रेफरेंस नहीं है। चीनी स्कैंडल के हवाले से बात आई और इस वक्त उनके अपने यारगार जो हैं वो भागे हुए हैं और बिल्कुल वही केस है कि वो भी नाअहल है, लंदन में है, इलाज का बहाना है, पेशियां नहीं भुगत रहे वो भी, लेकिन उसके हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही। दूसरी जो हम बात ये है कि वो आपका ताल्लुक मीडिया से, बाज़मीर भी हैं, ज़मीर हैदर भी हैं, लेकिन मीडिया के हवाले से अखलाकियात क्या कहते हैं कि जब कोई खबर आपको मिले तो आप उसकी तस्दीक करें, ये इस्लाम भी कहता है और हुजूर की भी हदीस है। बिल्कुल सही जी। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं, आज 5-6 दिन हो गए मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज़ चल पड़ी है और हमारे तमाम एंकर और हमारे साहिबान जो है वो बाकायदा तौर पर लहरा लहरा के कह रहे हैं और फिर हमें फ़ोन करते हैं बहैसियत तर्जुमान के। मुझे आज भी कल भी पेशावर से इधर उधर से आप जैसे सहाफ़ी दोस्त और एंकर्स मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि जनाब आप हमें वो नोटिस दे दें, जबकि मौलाना साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है। सवाल पैदा होता है कि एक जानिब इस किस्म की मीडिया ट्रायल हो और नोटिस भी न भेजा जाए और उसके बाद जनाब जनरल आसिफ बाजवा साहब जो है उनकी खबर आती है और एक इंतहाई अहम आपके बेटी बंदी कलमबंद भाई जो है ना उसको कलमबंद करते हैं और वो खबर आपको चलाने की आपके तमाम तर चैनलों को हिम्मत नहीं होती उस वक़्त तक जब तक जनाब आसिम साहब खुद ये बात नहीं करते। तो ये जो इंसाफ के पैमाने मुख्तलिफ हैं, इस पे हमें एतराज़ है। अदालत पे किसी को एतराज़ नहीं, अदालत से किसी को एतराज़ नहीं। सही, बिल्कुल। चीमा साहब वक्त ज़रा कम है क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद भी आप ही से पूछ लूँगा। मरियम साहिबा ने जो बात की कि जी अब जो है जो प्रेशर डालने वाले हैं वो खुद कमज़ोर पड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो जो अदलिया है अब वो बेहतर फैसले करेगी। तो इस हवाले से उनका एक तो मतलब क्या है और दूसरा फिर डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम यू इफ़ यू डोंट, ये कब हुआ, कैसा हुआ, कौन से फैसले में ये हुआ कि उनको लगा कि वो ये उन्होंने ये बात की? देखिए ज़मीर साहब, ये एक पहलू ये है कि नैब ने अदालत आलिया को गुमराह किया, मिसलीड किया, वो एक और बात है। लेकिन असल जो बात है ये नैब के इदारे बनाए हुए केसेस हैं
وہ اس ادارے کے بارے میں سب سے بڑی عدالت یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اس نے اپنا امپارشیلٹی کا امیج جو ہے غیر جانبداری کا امیج اس کو پوری طرح پورو کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس ہے کہ اس ادارے کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تب ملک کی سب سے بڑی عدالت اس ادارے کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے جو کیسز ہیں ان کی اخلاقی اور قانونی حیثیت رہ جاتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا اس میں شک ہے کہ صاحب کے نام پہ تحریر انتقام کی جو مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یہ صاحب کیا ہے؟ یہ انسٹیڈ ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے. اس کے ساتھ میں کون آ رہا ہے؟ صرف اپوزیشن لیڈر. ورنہ یہ ہے کہ معلوم جب نہیں آتا. معذرت سے نثار چیمہ صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہی ہے، شاید کوئی اسکائپ کا لنک کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، انٹرنیٹ آپ کا شاید تھوڑا سا ویک ہو رہا ہے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیمہ صاحب، مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ شہباز شریف کو صرف اس لیے پکڑا کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایم ایل این میں ہر طرح کی سوچ کے لوگ ہیں، میرے اور میاں صاحب کے بیانیے کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں. اور پھر یہ ذرا سن لیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکشاف کیا اور محمد زبیر صاحب کی ملاقات کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں، وہ بھی سن لیں تاکہ میں چاہوں گا کہ آپ پھر ان کا بھی جواب دے دیں ذرا. جی چیمہ صاحب، ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. یہ کنفیشن ہے یا فرینکنس بتائی جا رہی ہے کہ جی زبیر صاحب نے صرف اور صرف میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی بات ہی کرنی تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کے بارے میں زبیر صاحب کی اپنی وضاحت آ چکی کہ میرا 40 سالہ پرانا تعلق ہے اور میں یہ ایک ذاتی حیثیت میں گیا تھا، میں میاں صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں گیا، نہ ان سے میں پوچھ کے گیا. لیکن یہ فرمائیں کہ ان اداروں سے کہ جو کرتا درتا لوگ ہیں، کیا ان سے صرف یہ ہے کہ یہ زبیر صاحب نے صرف ملاقات کی ہے یا صرف مسلم لیگ نون کے ہی لوگ ملتے ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ دیکھیں ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے؟ اور دوسری بات جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اے پی سی کا مشترکہ اعلامیہ ہے یا میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، دیکھیں وہ ہے کیا. جو 2-3 نکات ہیں میاں نواز شریف کے خطاب کے بھی جو بڑے اہم ہیں، وہ یہ ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے اور حق حکمرانی عوام کا ہے، اختلاف کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان سے بھی پوچھیں، آپ جل مشرف سے پوچھیں، وہ کہے تو ٹھیک ہے. بالکل یہ ہو چکی بات. لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو آج بیانیہ ہے، میری گزارش سن لیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے بھی کہا اور اے پی سی کا جو اعلامیہ اس کی اسپرٹ بھی یہ ہے کہ تمام افراد کو اور تمام اداروں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے. صحیح. کیا یہ غلط بات ہے؟ صحیح. اور دوسری بات یہ امیر صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیں آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، یہ جو ہے یہ میاں صاحب نے بھی یہ کہا اور اے پی سی میں بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ کہ میڈیا کو اپنا کردار آزادانہ طریقے سے ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی جو صحافی جو پسند رہا ہو اس کو ملازمت سے نکلوا دیا جائے، کسی کو اغوا کر لیا جائے. دیکھیں یہ بہت آسان ہے، بالکل بہت آسان ہے کہ آپ اس کو گفتگو کو میڈیا کی طرف لے جائیں. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ وہ کون سا بیانیہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے شاید مطلب جو آپ کا نہیں مطلب بوجھ اٹھانا مشکل ہے. وہ بیانیہ ایسا کیوں ہے پی ایم ایل این کی، مریم نواز کا اور میاں نواز شریف کا، کہ جو باقی اٹھا نہیں پا رہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نہیں اٹھا پا رہے یہ بوجھ؟ ضمیر صاحب، ہر ضمیر آدمی کا یہ بیانیہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے. اور اس پہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بیانیہ تو میں بھی اٹھا سکتا ہوں جی. مطلب وہ کون سا بیانیہ ہے جو کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ کہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ دیکھیں میری گزارش سن لیں کہ مختلف معاشروں میں، مختلف قوموں میں ایک طرف طاقت اور دوسری طرف قانون اور آئین کی حکمرانی بالادستی، یہ کشمکش کئی ملکوں میں یہ صدیوں تک رہی ہے. کئی ملکوں نے یہ منزل دہائیوں میں اچیو کی ہے. دیکھیں یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، یہ عمل ہے. انشاءاللہ جب قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن ایک بات سن لیں
کہ اے پی سی جو ہے جس میں جو پارٹیاں موجود تھی، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا ضمیر صاحب کہ وہ اس ملک کے قوم کی 2/3 اکثریت جو ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے. اس سے قطعی مجھے اعتراض نہیں ہے جی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے. عوام کی اتنی بڑی تعداد نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے، ہمیں قطعی طور پر. لیکن یہ بیانیہ چلیں آپ نہیں بتا رہے، مجھے ایک بات بتا دیں آفتاب جہانگیر صاحب، یہ کون سا ایسا بیانیہ ہے جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو کہ میرے باپ کا، میرے والد صاحب کا اور میرا ہے، وہ اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے؟ وہ کیا بوجھ، وہ کتنا بوجھ ہے؟ وہ بہت ہی بوجھل ہے، کیا ہے وہ کیا کس کو رہی ہیں؟ آپ لوگ بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہ بیانیہ؟ نہیں، میں تو اٹھا رہا ہوں بوجھ. میں عوام کا بوجھ اٹھا رہا ہوں، عوام کے مسائل کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. یہ وہ بیانیہ کا ذکر کر رہی ہیں کہ جو یہاں سے شفٹ ہوا ہے، اور کھاندے تے لاندے بھی ہیں. وہ جو لاندے تھوڑا اور کھاندے زیادہ، وہ جو کھاندے ہیں نا، اس کا بیانیہ نہیں اٹھا پا رہے لوگ. دیکھیں یہ کورٹ کے اندر ہے کیس، آپ نے ہر ایک کو ملائن کر دیا، آپ نے اداروں کو ملائن کر دیا، آپ نے زبیر صاحب کی ذاتی دوستی کو، اگر زبیر صاحب کی ذاتی دوستی تھی تو زبیر صاحب کو خود بتا دینا چاہیے تھا کہ نہیں. تو ذاتی دوستی سمجھ میں آتی ہے، لیکن 2 ہفتوں کے درمیان 2 ملاقاتیں، وہ بھی ان کی ذاتی ریکویسٹ، اور وہ بھی 40 منٹ بعد 4 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی. ایسا کون سا ہے؟ میں تو نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آلموسٹ صرف میاں نواز شریف اور مریم نواز ڈسکس ہوئے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بیانیہ ہے کہ جو یہ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ہے NRO. وہ NRO مانگنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی آپ وہ نہ کریں، کوئی قدغن نہ لگائیں، ہم سے کچھ نہ پوچھیں کہ یہ دولت وہاں پہ کیسے گئی، یہ جو نثار کون ہے، یہ کون ہے، یہ 50 کروڑ کیسے اکاؤنٹوں میں سے نکلتے ہیں. یہ کیا سارے ادارے ہو گئے؟ سارے بینک. مریم نواز صاحبہ نے تو سوال کیا ہے کہ جی 90 سے زیادہ کمپنیاں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ہیں. آپ پوچھیں نا، ہم نے کس نے، اس نے آ کے بتایا کہ جی میرے پاس یہ پیسے یہاں سے آئے. آپ کا اطمینان نہیں ہے، آپ ان کے پاس لے جائیں، ان کو کورٹ میں لے جائیں کہ جی اگر انہوں نے یہاں سے لے کر گئے، جیسے آپ کے بارے میں آپ کے بینکس بتاتے ہیں، آپ کے پیسے کے بارے میں ٹرانزیکشنز بتائی جاتی ہیں کہ 40 کروڑ فالودہ والا، پاپڑ والا، یہ والا، ان کے بارے میں بھی نکالیں. کہیں جی بینک یہ دکھائیں، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے یہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، یہاں سے اس آدمی کے نام سے پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. ان کے پاس تو FIA نہیں ہے، ان کے پاس تو دیگر ادارے نہیں ہیں. یہ اتنے مضبوط ہے کیونکہ ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں سارے. ضمیر صاحب انہی کے لگائے ہوئے. آپ کا مقصد کہنے کا یہ کہ عدالت میں لے جائیں معاملہ، جس طرح اب بالکل کہیں کہ جی JIT بنائی جائے، JIT بنائی جائے. چلیں حافظ حسین احمد صاحب، ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ یہ اب زبیر صاحب کی ملاقات تو ہوتی ہے، آج سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو DGI SPR کو چاہیے نہیں تھا، بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جی ظاہری بات ہے کہ پھر اگر وہ ملیں گے، کیونکہ وہ PMLN کے لیڈر ہیں، تو پھر وہ آلموسٹ یعنی کہ مطلب 90% گفتگو کا محور جو ہوگا وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ ہی ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا معاملات تھے جو وہ ڈسکس کرنے گئے ہوں گے؟ کیا آپ لوگوں نے بھی اس قسم کی بات کی کبھی؟ دیکھیے حیدر بھائی، گزارش یہ ہے کہ جو 2 شخصیات ملتے ہیں، دونوں کے پوزیشن کو دیکھیے. مولانا فضل الرحمان ہو، زبیر صاحب ہوں، کوئی اور ہوں، اس نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہے کہ وہ کسی جنرل سے نہیں ملیں گے. صحیح. لیکن جنرل باجوہ صاحب نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ وہ کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس حوالے سے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گے. تو عجیب یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ جس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست نہیں کروں گا، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا آپ بھی نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، شاید میں بھی گھبراتا ہوں. لیکن جس نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہے سیاستدان نے کہ میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ملاقات ہے، اس میں بلایا کس نے؟ وقت مانگا جی زبیر صاحب نے، یہ کلیریفائی کیا. گلگت بلتستان میں انتخابات کا ایجنڈا ہے، انتخابات ایک سیاسی عمل ہے. نہیں حافظ حسین احمد صاحب، معذرت سے حافظ حسین احمد صاحب، یہ جو زبیر صاحب کی ملاقات ہے، محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر PMLN کے ہیں، ان کی ملاقاتیں 2 علیحدہ ہیں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب کے ملاقاتیں اگر 2 الگ ہیں تو پارٹیاں بھی الگ ہیں. زبیر بھائی کے نثار چیمہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. میں تو آپ کو اپنی بپتا سناؤں گا کہ اگر آرمی چیف خود ہمیں کال کرتے ہیں، ہماری قیادت کوئی نہیں، بالکل گلگت بلتستان پہ، کیونکہ انہوں نے کہا بات پوری سنیں گے.
پوری جی سنیں گے. جی جی بالکل. وہ ہمیں کال کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے انتخابات پہ ہے. کیا یہ ذمہ داری منصب ان کے آئین کے ان کے حلف کے مطابق ہے؟ نمبر 1. کیا اس کی ذمہ داری جناب عمران بھائی پہ نہیں ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری وزیر قانون وزیر پارلیمانی امور پہ نہیں ہے؟ کبھی وہ اسپیکر کو جو غیر جانبدار ہوتا ہے اسے استعمال کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے آرمی چیف کا کھندا استعمال کرتے ہیں. مجھے خدارہ یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بلاتے ہیں ہم تو چلے جائیں گے, لیکن سوال یہ ہے اگر آپ کا اس کی بات. اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے ضمیر بھائی کہ ISPR ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اس وقت آرمی کے ہمارے محب وطن جنرلوں نے کہا کہ ہم اپنی بجٹ میں بھی کمی کر رہے ہیں تاکہ کیونکہ معاشی حالت خراب ہے. اور اگر شیخ رشید صاحب یا کوئی اور شیخ چلی بیٹھ کر یہ کہے کہ جناب میں فوج کا ترجمان ہوں تو پھر بتائیے کہ ہمارے ISPR کی کیا ضرورت ہے, کیوں خرچہ ہو رہا ہے وہ نہیں. بالکل صحیح کہا جی حافظ صاحب, آپ بالکل مارے ہیں. لیکن میری آخری بات سنیں. جی جی دیگر اپنے پیشہ ورانہ جو اس میں ہے خدمات ہے اس میں وہ چلا جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا اب تک وہ نہ اس کو روک رہے ہیں نہ پٹا ڈال رہے ہیں اور وہ گنگنازا پھر رہا ہے, لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے. میں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا, بھاگ پڑا ہے. تو یہ ساری باتیں قوم کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اسی کو ساجے, جس کا کام بالکل حافظ صاحب بالکل صحیح فرمائے. لیکن اطلاعات جو ہمیں آپ کی لیڈرشپ سے بھی اور تمام لیڈرشپ سے بھی اس لیے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو میٹنگ کال گئی تھی اس کا ایک انڈیا کا ایک نقطہ نظر, کیونکہ اس کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو سمجھا جا رہا ہے کہ انڈیا کس طرح اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اس کانٹیکس میں بلائی گئی تھی اور تمام اپوزیشن کے لیڈرز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین, بریک کے بعد مزید اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. چیمہ صاحب, مریم نواز صاحبہ کی بھی بات ساری ہو گئی, لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ جب معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ آپ کے سلمان شہباز کے بھی ڈرائیور یا پتہ نہیں کس کے پاس اربوں روپے کے اکاؤنٹس نکلیں گے, ان کی گاڑیاں, تو پھر اب اگر لوگ آپ کو چھوڑنا چاہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مطلب PMLN کی لیڈرشپ سے اگر کوئی فاصلہ کرے گا تو پھر وہ کیا ہے جس پہ وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کوئی پریشانیاں, دباؤ تو کسی پہ نہیں ہے. ضمیر صاحب دیکھیے بات یہ کہ آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں کیا وہ جو ہے اس کی ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ کو کم ہوئی ہیں یا پہلے سے زیادہ ہوئی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ مضبوط ہے, متحد ہے, اور انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جب یہ ہم انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری طاقت میں اتحاد میں. تو مریم صاحبہ نے خدشات کیوں مطلب اظہار کیا؟ نہیں, ہمارے ملک میں طاقتور ادارے, مقتدر ادارے اس طرح یہ ہے کہ جوڑ توڑ کرتے ہیں بدقسمتی سے اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کر جس طرح آپ صاحب نے انہوں نے تو کہا ہے کہ اب وہ ایسی کوئی کاروائیاں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ اب وہ نہیں ڈال رہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ دباؤ کسی طرح کا نہیں ڈال رہے. یعنی اللہ کرے وہ وقت آئے, وہ سٹیج اس آئے. کے باوجود اگر مطلب وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں تو پھر کرے کہ وہ وقت آئے کہ سیاسی جوڑ توڑ میں ہمارے مقتدر ادارے جو ہیں وہ ملوث نہ ہو. دیکھیں میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں عدلیہ اور فوج جو ہے دو مقدس اور محترم ادارے ہیں, لیکن فوج جو ہے مقدس محترم ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب ادارہ بھی ہے. صحیح بالکل صحیح. میری بات مکمل ہونے دیں سر, میرے پاس وقت کم ہے سر, مطلب بالکل مطلب میرا مختصر میں نے جواب مانگا تھا. اس ادارے کی غیر جانبداری کو ہر قیمت آپ نے بالکل آپ نے فرما دیا کہ جی کوئی نہیں چھوڑے گا, چلیں اللہ کرے ایسے ہی ہو. آفتاب جہانگیر صاحب بہت مختصر سا جواب مجھے چاہیے. سر جواب یہ ہے ضمیر صاحب کہ دونوں میرے دوستوں نے اور بھائیوں نے دونوں میرے لیے بڑے محترم, میں تو بڑا فین رہا ہوں حافظ حسین احمد صاحب. نہیں میں تو ابھی بھی ہوں جی, میں ہوں ابھی بھی ہوں. اچھا میں یہ کہتا ہوں دونوں نے اپنے ہی اس میں کہا کہ جی یہ حلف کی خلاف ورزی تو مدد کون مانگتا ہے. بلاول نے مدد کس سے مانگی گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر, وہ بھی آن ریکارڈ آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ انشور کریں, تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی حلف,
آپ مدد خود مانگتے ہیں، آپ خود ہم کہتے ہیں کہ جی فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونا چاہیے تاکہ صاف و شفاف ہو. یہ ایم ایم اے کی تحریک میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، یہ 9 ستاروں کی تحریک میں بھی ہوتا رہا ہے، اور پھر راتوں کو جا کے ملتے بھی رہے. صحیح، چلیں بالکل صحیح. حافظ حسین احمد صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے معاملات، اب جس طرف آپ نے ذکر بھی کیا، ابھی جو میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ ٹیلی فون پر، اب آپ کو یقین ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اے پی سی کی تحریک کے حوالے سے؟ ضمیر بھائی، ایک تو میں گزارش کروں گا، آفتاب بھائی ہمارے بڑے محترم ہیں سر. میں آپ نے بھی فرمایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے کہ جناب وہ گلگت بلتستان کا معاملہ فوجی نوعیت کا ہے، بھارت کا ہے. اس سے پہلے جب آزادی مارچ ہم کر رہے تھے تو اس وقت آرمی چیف نے ہمیں دعوت دی. ہمارے 3 رہنما مولانا فضل الرحمان، حیدری صاحب اور اکرم درانی ملنے گئے اور خود ان کے آرمی ہاؤس میں ان کے گھر پہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آزادی مارچ میں کریں. تو آزادی مارچ بھی میرے خیال میں ہندوستان کا ایک بڑا مسئلہ تھا کہ اس میں وہ مداخلت کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے آن دی ریکارڈ کہا ہے ہمارے جنرل سیکرٹری نے کہ جناب اس نے کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو آفتاب بھائی یہ کون سی حلف کی بات ہے؟ کون سے یہ پھر آج ضرورت کیوں درپیش ہوئی ہے؟ اور بالکل موقف آ گیا، بالکل صحیح فرمایا. میرا حافظ صاحب کہنا یہ ہے کہ پھر آپ اس بات پہ قائم رہے نا، پھر ان سے مدد نہ مانگیں. میں آخری بات عرض کروں گا، میں نے آپ کے ارشادات کے درمیان میں بات نہیں کی. یہ فرما رہے تھے کہ پاپڑ والے، چولے والے اور کون سا انہوں نے ان کے احتساب ہو رہا ہے اور انہوں نے اختلاف کیا ہے. تو یہ پاپڑ والے، چولے والے، فالودہ والوں میں کوئی وردی والا کیوں نہیں ہے؟ جنرل عاصم صاحب کا کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ تو یہ جو صورتحال ہے، جو پیمانے میں نے کہا مختلف ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے. ورنہ ہونا چاہیے احتساب سب کا ہونا چاہیے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل یقین آ گیا جی میاں نواز شریف صاحب سے؟ دیکھیں ہمیں اپنے اوپر بھی یقین ہے اور ان پہ بھی یقین ہے. ظاہر ہے کہ جو انسان کہتا ہے اب ان کی جماعت کہہ رہی ہے تو بالکل ماننا پڑے گا. بہت شکریہ. سے حافظ حسین صاحب، وقت کی کمی کی باعث آپ کی بات مکمل نہیں ہو سکی. آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا، نثار وچیمہ صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.